बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 18 दिसंबर है, बुध का दिन है और दुनिया इस वक्त एटमी जंग के दहाने के ऊपर पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो मिडल ईस्ट आग के अंदर जल रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया वॉर नेक्स्ट फेज में दाखिल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की जानिब से एक ऐसी खतरनाक किस्म की गेम की गई है कि तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो ट्रंप जो जंग बंदी की बात कर रहा था, जंगे खत्म करने की बात कर रहा था, अब वो तमाम तर दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन की जानिब से रूसी न्यूक्लियर चीफ जो है उसको जनाब वाला मार दिया गया है। और बाकायदा तौर पर ऐसी गेम की गई है कि घर के बाहर जो है वो एक बारूदी मवाद जो है वो नस्ब किया गया ये, और जो ही वो बाहर निकला तो वो यूं कह लें कि वो ब्लास्ट हुआ और जो रूसी जर्नैल था वो मारा गया। अब ये किस तरह से प्लानिंग की गई है? अब इसके साथ साथ जो रूस की जानिब से 8 घंटों के अंदर अंदर रूसी जर्नैल का कातिल जो है वो पकड़ लिया गया है और उसने तोते की तरह सब कुछ बोल दिया है, सब कुछ उगल दिया है। जिसके बाद वो जो मास्टरमाइंड था, जिस तरह से यूक्रेन की जानिब से ये एतराफ किया गया था कि उन्होंने इसको मारा है, लेकिन उसके पीछे असल गेम क्या निकली है, असल मास्टरमाइंड कौन निकला है, वो जनाब वाला गेम ही कुछ और निकली। और पूरे का पूरा प्लान जो है वो खुलकर सामने आ गया कि बेसिकली इसके पीछे यूक्रेन तो था नहीं, तो फिर कौन था जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया। और वो इस हद तक पेनिट्रेट कर चुका था कि वहां पर जो रूस के अंदर तक जा चुका था। और ये जो जर्नैल उनका मारा गया, जिसका नाम था जर्नैल इगोर कैरलॉफ, ये उनका जो ताबकारी, कीमियाई और हयातियाती दिफाई अफवाज का कमांडर था, जर्नैल था, जो कि किस तरह से न्यूक्लियर से चलाना है, क्या किस तरह से उसको यूज करना है, किस तरह से उसकी ताबकारी से बचना है, पूरी की पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी ये बनाता था। और बाकायदा तौर पर इसकी जानिब से ये जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसने तमाम तर कच्चा चट्टा खोल के रख दिया कि ये जो कुछ जो साम्राज्यिक कुव्वतें मिलकर कर रही हैं और किस तरीके से उन्होंने जो 2019 के अंदर कोरोना की वबा आई थी वो किस तरह से प्लानिंग तरतीब दी गई और किसने ये सारा कुछ किया था, ये बजाते खुद इसने डिक्लेयर कर दिया। और उसने फिर इंडिकेट भी किया था कि 2025 के अंदर एक बार फिर से बड़ी वबा जो है वो आने वाली है और उससे पहले पहले ही उसको मार दिया गया। लेकिन अब यहां पर रूसी सदर पुतिन की जानिब से बदले का ऐलान किया गया है और बाकायदा तौर पर यूक्रेनी सदर को और उनकी जो इंटेलिजेंस चीफ है उनकी टॉप लीडरशिप को निशाने पे लेने का और जिस तरह से वो होता है कत्ल का बदला कत्ल, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए उसने ये एक खतरनाक किस्म का ऐलान किया, जिसके बाद यूं कह लें कि पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये क्या तमाम तर डिटेल्स है, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें रूसी फौज की जो ताबकारी, कीमियाई और हयातियाती दिफाई अफवाज के जो कमांडर है जनरल इगोर कैरिलॉफ, वो मॉस्को में एक धमाके के अंदर हलाक हुआ। और ये हुआ कैसे? इस वक्त यूं कह लें कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो उसका घर है उसके बाहर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो नस्ब की गई थी और जो इलेक्ट्रिक डिवाइस नस्ब की गई थी उसमें वो बारूदी मवाद जो है वो लगाया गया और एक पूरे के पूरे प्लान के तहत वहां पर ब्लास्ट किया गया। अब जो शख्स पकड़ा गया है उसने जो उगला है वो बहुत हैरान कुन है। क्यों? क्योंकि जो शख्स पकड़ा गया है वो 8 घंटे के अंदर अंदर इसका मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ा गया, क्योंकि जो ही ये जर्नैल मारा गया उसके फिल फौर बाद यूक्रेन की जानिब से एतराफ किया गया कि जी ये हमने किया है। अभी हालांकि जिस तरह से आप देखें तो जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, वो जनाब वाला ओपनली मूव कर रहा होता है, पूरे शहरों के अंदर घूम फिर रहा होता है, साथ में उसके दूसरी लीडरशिप भी होती है। कभी भी रूस की जानिब से उसको टारगेट नहीं किया गया, उसको नहीं मारा गया। लेकिन अब जब ये उन्होंने इस तरह से जेलेंस्की की जानिब से ऐलान किया गया कि ये बाकायदा तौर पर यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया, हालांकि सबको पता है कि यूक्रेन की ये औकात नहीं है। लेकिन जो ही ये जो शख्स है ये पकड़ा गया और इसने बाकायदा तौर पर बताया कि वो जहां पर उसका घर था वहां उसके घर का तायुन किया गया कि यहां पे इसका घर है, ये इस तरह से बाहर निकलेगा तो तुमने किस तरह से प्लानिंग तरतीब देनी है। उसने बारूदी मवाद, क्योंकि वो लेके जा नहीं सकता था, उसने जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसी के अंदर वो सारे का सारा मवाद जो है वो नस्ब किया और वहां पर नस्ब करने के बाद बाइक बाहर खड़ी की। यूं ही जो ये जनरल
ایک گور کیریلوف ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس نے وہ ریموٹ کا بٹن دبایا اور وہ ہلاک ہو گیا، اور جو ہی وہ ہلاک ہوا تو وہ اس نے وہاں سے بھاگا اور بھاگتے ہوئے جو نکلا، اور کیونکہ اس نے یوکرین کی بارڈر کراس کر کے اندر داخل ہونا تھا تو وہاں پر وہ پکڑا گیا، اور پکڑا گیا جو ہی تو اس نے سارا کچھ اگل دیا کہ مجھے جو ہے وہ $1,00,000 کی آفر کی گئی تھی، اور $1,00,000 کی آفر کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر جو یورپین کسی بھی کنٹری کی، انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ یہ آفر کروائی گئی تھی کہ کسی کنٹری کے اوپر ہاتھ رکھو گے تو تمہیں اس کی شہریت ملے گی، وہاں پر تم اپنی زندگی گزارو، کیونکہ یہ ازبک ہے اور وہاں پر ازبک رہتے ہیں اور وہ جنگجو مانے جاتے ہیں، اور وہ پکڑا گیا۔ اب اس نے پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ بے نقاب کر دیا۔ جب یہ سارے کا سارا سینیریو ہوا ہے تو اب باقاعدہ طور پر جو ولادیمیر پیوٹن جو ہے روسی صدر، اس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا، اس نے کہا کہ اب یہ جنگ جو ہے نہیں رکے گی، اور باقاعدہ طور پر اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے اوپر اٹیک ہوا، جس طرح سے یہ پینیٹریشن ہوئی ہے، اندر گھس کر یہ کاروائی ہوئی ہے، کیونکہ اندر گھس کر تبھی کاروائی ہوتی ہے جب جو اندر کے کچھ لوگ ملے ہوں۔ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے وہ اسماعیل ہنیہ جو ہے وہ شہید ہوئے مڈل ایسٹ میں، ایران کے اندر جب وہ شہید ہوئے، پھر دوسری جانب حسن نصر اللہ جو ہے وہ مارے گئے، تو یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب اب جس طریقے سے یہ سارے کا سارا پلان ترتیب دیا گیا، اس نے کہا کہ اب ویسے ہی آپریشن ہوں گے، اور اس نے اپنے انٹیلیجنس چیف کو بلایا، اور وہ جو اندر کے سہولت کار تھے ان کی جانچ کے لیے جو اپنی فوج لگا دی گئی، اور جو اس کے اندر ملوث ہے اس کو پکڑا جائے۔ اب اس کو پکڑنے کے ساتھ ہی وہ جو لوگ موجود تھے وہ اس نے کہا کہ یہ ولادیمیر زیلنسکی جو یوکرینی پریزیڈنٹ ہے اور ان کا انٹیلیجنس چیف، ان میں سے کوئی بھی اب لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ نشانے کے اوپر ہونی چاہیے، اور میں اسی طرح سے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح سے یہ ہوا۔ پھر یہاں پر کیونکہ اب میں ایک آپ کو چھوٹی سی باریک سی گیم ہے جو کہ بیک گراؤنڈ کے اوپر چل رہی تھی، اور یہ جو بہت تگڑا اور زبردست قسم کا ان کا جرنیل تھا جو کہ نیوکلیئر جو ان کی پلاننگ ہے وہ کرتا تھا نیوکلیئر ویپنز کو لے کر، اور پھر اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو جنگ سے بچنا کیسے ہے، اور پھر اس کی تابکاری سے کیسے بچا جائے، پوری کی پوری پلاننگ اور اسٹریٹجی یہ بناتا تھا۔ اور اسی نے کچھ دن پہلے یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ 2019 کے اندر جو کرونا کی وبا آئی تھی اس میں کیسے یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا گیا تھا، اور اس کے پیچھے اصل میں سامراجی قوتیں کون کون سی تھی، اس نے تو نام لے دیا نا، اس نے بتا دیا کہ کون اس کے پیچھے تھا اور کیسے یہ سارے کا سارا کھیل ہوا، اور پھر کیسے اسی کی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے ویکسین جو ہے اور ویکسینیشن کے حوالے سے پلاننگ پوری کی پوری ترتیب دی گئی۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ 2025 میں بھی اسی طرح کی ایک بہت بڑی گیم جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور ابھی 2025 شروع ہوا نہیں کہ اس سے پہلے یہ کاروائی ڈال دی گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ ابھی باقاعدہ طور پر جو رشیا کے ڈپٹی چیئرمین ہے، ڈپٹی چیئرمین آف رشین سیکورٹی کاؤنسل دمتری میدویو، اس کی جانب سے کہا گیا کہ we will do everything we can to eliminate those who ordered the killing of Russian General Kirillov and I mean the military and political leadership of Ukraine۔ مطلب یہ جو رشیا کی نیوز پیپر کی جانب سے یہ خبر جاری کی گئی اور بتایا گیا کہ ان کے ڈپٹی چیئرمین کی جانب سے کہا گیا کہ ہم وہ سب کچھ کریں گے جس کے ساتھ جو کہ ہمارے ایک جرنیل کے ساتھ کیا گیا، اسی طرح سے ہم بھی ان کو ایلیمینیٹ کریں گے جنہوں نے یہ آرڈر دیا، اور جس نے ہمارے جرنیل کو ایلیمینیٹ کیا اسی طرح سے اس نے کہا کہ آئی مین ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ آف یوکرین، مطلب جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہمارے نشانے پہ ہوگی۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سینیریو مکمل طور پر بدل رہا ہے۔ اب یہاں پر یوکرین نے یہ بھی بتایا کہ رشیا لانچز میجر offensive in Kursk with the North Korean soldiers، مطلب اب جو شمالی کورین جو سولجرز ہیں ان کے ساتھ روس کی جانب سے زبردست قسم کے حملے جو ہے وہ شروع کر دیے گئے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے ہوئے اب دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی مکمل طور پر پڑھ چکی ہے، اور اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ جو چاہتا تھا کہ حالات بدلیں، جنگیں ختم ہوں، جنگیں بند ہوں، یہ اس نہج تک اس معاملے کو لے کے جا چکے ہیں کہ اب اس سے واپسی جو ہے وہ بہت مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ایک تو سینیریو یہ ہے، لیکن یہاں پر دوسری جانب جو اس وقت سینیریو بن رہا ہے، اور یہاں آپ اندازہ کیجئے
کہ کوششیں تو بہت ہو رہی تھیں، اور جس طرح سے روس نے کیمیائی ہتھیاروں کے سربراہ ایگور کیریلوف کے قتل کے الزام میں ایک مشتبہ شخص کو بھی گرفتار کیا، اور ساری کی ساری اس نے سب کچھ اگل کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ وہ جو ہے وہ یوکرین کی SBU سیکیورٹی سروس سے اس کا تعلق ہے، اور باقاعدہ طور پر روسی وزیر دفاع کی جانب سے بتایا گیا کہ یوکرینی فورسز نے 2024 کے اندر 5,60,000 لوگ جو ہے وہ کھوئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ مجموعی نقصانات کی جو تعداد انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ تک جو ان کی تعداد ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ لیکن ابھی جو روسی وزارت خارجہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر شام کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ بھی دیا گیا، کیونکہ سیریا کا محاذ جو ہے وہ بھی گرم ہے اور یہاں روسی فورسز یہاں سے بھی نکل رہی ہیں، لیکن روسی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا موقف شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر قائم ہے، اور شام کے مستقبل کا تعین شامیوں کو خود کرنا چاہیے، اور قومی مفاہمت کے حصول کے لیے شامی مذاکرات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ ہم شام کے نئے حکام کی طرف سے مقرر کردہ کاموں کے عملی نفاذ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے، جو حالات بن رہے ہیں، اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت شام ہے، شام کے اندر اسرائیل جس طرح سے پینیٹریٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل نے مختلف علاقوں کے اوپر قبضے بھی کیے، 440 مربع کلومیٹر جو علاقہ ہے اس کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر چکا ہے اور اپنی فوجیں وہاں پر اتار چکا ہے، جبکہ جولانی کی جانب سے ان کو یہ قبضہ چھوڑنے کا کہا گیا تھا اور باقاعدہ طور پر جب یہ کہا گیا تو اس کے بعد جو اس وقت نتن یاہو کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ کچھ اور ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ اس نے باقاعدہ طور پر اس علاقے کے جبل شیخ کے اوپر کھڑے ہو کر اس علاقے میں اندر تک جا کر جہاں پہ انہوں نے کنٹرول، آخری پوائنٹ انہوں نے کنٹرول حاصل کیا، اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ جو ہماری فوجیں ہیں یہ کہیں نہیں جائیں گی، کم از کم یہ 2025 تک وہ یہاں پر 25 کے اینڈ تک یہیں پر ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو پلاننگ سامنے آ رہی تھی اور یہ کہا جا رہا ہے، جو انالیسس سامنے آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک بڑی گیم ہے، کیونکہ ایک طرف وہ جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں فلسطین کے اندر، اور دوسری طرف جو ہے وہ شام کا علاقے کے اوپر وہ فتح کرتے جا رہے ہیں۔ اب اگر وہ وہاں پر جنگ بندی کروا لیتے ہیں اور عارضی جنگ بندی کرتے ہیں، جس طرح سے نتن یاہو عارضی جنگ بندی چاہتا ہے، جبکہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ فلسطین مزاحمت عارضی جنگ بندی کرتی ہے یا نہیں، لیکن دوسری جانب جو سیریا ہے وہاں پر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو فوج کی وہاں پر ضرورت بھی ہے، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر وہ جو ہے وہ اتنا علاقہ کنٹرول میں لیتے ہیں، جب وہ واپس کریں تو کسی کنڈیشن کے ساتھ کریں گے، اور پھر وہ سودا کریں گے وہاں پر کہ کسی شرائط کے ساتھ کہ ہاں ہم پیچھے ہٹتے ہیں، یہ علاقہ جو ہے وہ اس طرح سے کیا جائے، مطلب فلسطین کے ساتھ ایک پورے کا پورا نتھی کرتے ہوئے انہوں نے یہ ساری کی ساری پلاننگ ترتیب دی ہے، جس کو لے کر یوں کہہ لیں کہ عالمی منظرنامے کے اوپر نیکسٹ لیول پہ جا کے گیمیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جس طرح سے ابو عبیدہ نے آج خطاب کیا، اور ابو عبیدہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کی نزاکت کو دیکھیے، اور یہ جو شیعہ سنی فسادات میں نہیں پڑیے، فرقہ وارانہ فسادات میں نہ پڑیے، فرقہ واریت میں مت پڑیے، کہ جس طرح سے حزب اللہ کے حوالے سے انہوں نے ریفرنس دیا، اس نے کہا کہ اگر تو جو لبنانی مزاحمت حزب اللہ ہے وہ صرف اور صرف یہاں پر حملہ ہماری حمایت میں کر رہی تھی، جبکہ فلسطین کے اندر ایک بھی شیعہ نہیں ہے، اور وہاں پر اگر وہ ہماری حمایت میں کھڑے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کو جس طرح سے وہ جان دینا پڑی اور وہ بھی فلسطین کی خاطر دینا پڑی، تو اس نے کہا کہ وہ اگر ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو یہاں پر موجود رہ کر بھی ہمارا تماشا دیکھ رہے ہوتے، لیکن انہوں نے 1-1.5 سال کے جتنا بھی عرصہ ہوا وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام تر سینیریو کے اندر ایک دیوار جو بنی ہوئی ہے بیچ میں فرقہ واریت کی، اس کو گرانا چاہیے، اور گرا کر آگے بڑھتے ہوئے اپنے مقاصد کو اچیو کرنا چاہیے، جس کی ریکویسٹ آج ابو عبیدہ نے بھی کی، اور یہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خدا را اس تمام تر سینیریو میں جو ایک محاذ بنایا جا رہا ہے اس سے بچیے، کیونکہ یہ پوری کی پوری گھنونی سازش جو ہے وہ رچائی جا رہی ہے، ادروائز اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہے تاکہ آپس میں مسلمانوں کو لڑایا جائے اور جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔